आबा तेरी फुरकत और उम्मत के सितम ढाना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। हक मांगने ए बाबा दरबार सितम ढाना, भूली नहीं ज़हरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं कुरतुलैन फातिमा एक मरतबा फिर नजफ़ अशरफ से अतफ़ाल नजफ़ के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक रिवायत के मुताबिक 3 जमादी-उस-सानी यानी आज ही का दिन हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है। इसी मुनासिबत से मैं अपने देखने और सुनने वालों मराजी अज़ाम बिलखुसूस अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करती हूँ। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि शहादत की अगली रिवायत में भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे। इसीलिए आज भी हमारा मौजू हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ही रहेगा। फ़कत हमारे मेहमान दूसरे होंगे और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं अम्मू सैयद कासिम शाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अम्मू, हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से तस्बीह मंसूब है, क्यों मंसूब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेटे, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ये सीरत थी, तरीक़ेकार था कि चक्की पीसा करती थी और उसके बाद मोहताज लोगों में घरों पे भिजवाया करती थी रोटी, आटा, और आप जानती हैं गंदम भी होता था और जौ भी होता था। घर में जौ की रोटी खाई जाती थी, गंदम की रोटी भिजवाती थी शहज़ादी कौनैन। उसके अलावा खाना बना के लोगों को भिजवाती थी। घर के काम अलग। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इतना काम होता था घर का, झाड़ू लगाना, हत्ता गबर्रत सियाबहा, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के कपड़े गुबार आलूद हो जाते थे। गुबार जानती हैं किसे कहते हैं? मिट्टी लग जाया करती थी कपड़ों पे। दक्कनत सियाबहा, गैस तो होती नहीं थी, लकड़ी जमा करके आग जलाती थी खाना बनाने के लिए हांडी पे, बच्चों के लिए और भिजवाने के लिए। कपड़े स्याह हो जाते थे। हत्ता मज्जलत यदाहा तहनत बिर्रिहा, चक्की पीसा करती थी, हाथों में गड्ढे पड़ गए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इन तमाम कामों की वजह से, इतने काम थे, शहज़ादी कौनैन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया शहज़ादी कौनैन से कि बीबी, शाम से कुछ खादिमा आई हुई हैं नबी करीम की खिदमत में, अगर आप जाएं और ख़ादिमा का सवाल कर लें। ख़ादिमा जानती हैं, कनीस, मददगार। तो आप जो इस तरीक़े से लोगों की मदद करती हैं, इसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो शहज़ादी कौनैन नबी की खिदमत में आई। अब आई और किस तरीक़े से सवाल किया? सवाल नहीं किया, ख़ुद बाद में नबी के पास बहुत सारे असहाब बैठे हुए थे, वापस आ गई घर। जब वापस आ गई, नबी सकलैन आए। जब आए तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि रसूल खुदा, मैंने भेजा था जनाब सैयदा को कि अगर खादिमा कोई मिल जाए खिदमत के लिए तो ज़हरा मर्ज़िया की काम में आसानी हो जाएगी। इतने काम होते हैं, शदीद बीमार पड़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई हैं। तो उस वक्त मौला कायनात और शहज़ादी कौनैन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह तालीम फरमाई थी। क्या कहा था? अवला अदुल्लुकुमा अला खैर मिन ज़ालिक, क्या मैं उस खादिमा से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ की तरफ रहनुमाई ना करूँ
جو طلب کی ہے، یعنی کیا مطلب؟ بھائی مشکل ہوتی ہے نا کام میں، کام بہت سارے ہوتے ہیں، ان کام میں وقت زیادہ لگتا ہے، تو اگر وقت زیادہ وسیع کرنا ہے، بڑا کرنا ہے، تو یہ کریں کہ ایک کام کریں۔ وہ کیا کام کریں؟ تسبیح پڑھیں۔ کون سی تسبیح؟ 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 ٹائم الحمدللہ، اور 33 مرتبہ ہی سبحان اللہ۔ یہ پورے کتنے ہو گئے؟ 100، ٹھیک ہے، 100 مرتبہ ہو گئے۔ یعنی یہ 100 مرتبہ اسے جب کبھی سونے جائیں، نبی ثقلین نے کہا جب کبھی سونے کے لیے جائیں تو خاص طور سے اس کو پڑھیں۔ تمام کے تمام خادموں کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دے گا، آسانی ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ جناب سیدہ نے کہا میں اللہ سے بھی راضی ہو گئی، خوش ہو گئی، رسول اللہ سے بھی راضی ہو گئی، خوش ہو گئی۔ اب جناب سیدہ کو نبی ثقلین نے جب یہ تسبیح تعلیم فرمائی تو اس کے بعد سے یہ تسبیح جناب سیدہ سے منسوب ہو گئی، اور جناب سیدہ سے منسوب ہونے کے بعد اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ امو، اس تسبیح کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ بیٹا ثواب تو بہت زیادہ احادیث میں اہل بیت علیہ السلام سے بیان ہوا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ انہا مئۃ باللسان، کتنے ذکر ہوتے ہیں؟ 100 ذکر، مئۃ باللسان و الف حسنۃ فی المیزان، زبان سے تو 100 دفعہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ پڑھے گا انسان، لیکن اعمال کے جو وزن کا ترازو ہوتا ہے اس میں 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ ثواب تو انسان کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ ویسے بھی آپ کہیں کہ بھئی دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے، بالکل فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس شخص آیا، امام بات کر رہے تھے، سن ہی نہیں پا رہے، بھئی سن نہیں پا رہا، کیوں بھئی آواز نہیں آ رہی؟ کہا مولا کان میں بہت زیادہ درد ہے، ثقل کان میں بہت زیادہ درد تھا۔ امام نے کہا تم تسبیح جناب فاطمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کان کا یہ درد بھی ختم ہو جائے گا اور سننے لگو گے۔ کہتے ہیں مولا کے بتانے پر میں نے تسبیح پڑھنا شروع کی، کان کا درد بھی ختم ہو گیا اور میں سننے لگا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھنے کی برکت سے۔ امو، یہ فدق کیا ہے؟ بیٹا فدق کے حوالے سے جو میں بتا دوں کہ تاریخ میں جو ہے اس میں مختصر سی بات یہ آپ کو بتاؤں کہ انہا قریتن، ایک بہت بڑی بستی تھی۔ بستی جانتی ہیں؟ بڑا ایک شہر، بلکہ قریہ کا معنی مصر بھی ملا ہے، بہت بڑا شہر تھا۔ اس شہر میں بہت سارے باغات تھے، بہت سارے باغات تھے کھجور کے، و عیون، نہریں تھیں۔ یہ کہاں تھا؟ اور ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے۔ مدینہ سے تقریباً 2 سے 3 دن کا سفر تھا اس دور میں بھی، جو سفاری پہ جایا کرتے تھے، یعنی تقریباً 160 کلومیٹر دور ایک علاقہ تھا۔ جب خیبر فتح ہوا تھا تو اس علاقے کو بغیر جنگ کے نبی کریم کی خدمت میں دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ باقاعدہ بہت سارے درخت تھے، ان سے باقاعدہ آمدنی آیا کرتی تھی۔ اس علاقے کو، اس بستی کو، اس شہر کو فدق کہا جاتا۔ امو، اس فدق کو حق زہرا سلام کیوں اللہ کہتے علیہ۔ ہیں؟ بیٹا حق زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فدق جو بستی ہم نے بتایا پورا شہر، یہ جناب سیدہ کا حق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جناب سیدہ کو دیا تھا اللہ کے حکم سے، اس وقت جب آیت نازل ہوئی تھی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے نبی جو آپ کے قرابت دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان کو یہ حق دے دیجئے، ان کا حق دے دیجئے۔ وہ حق کیا تھا؟ فدق۔ بہت ساری تفاسیر میں خلاصہ یہ ہے، اہل سنت، اہل تشیع، سب کی تفاسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی ثقلین نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب سیدہ کو یہ پورا فدق، عرض فدق، پوری زمین، پوری بستی دے دی تھی، جس میں بہت سارے باغات تھے۔ اس وقت سے جناب سیدہ کے خادمین اس میں کام کر رہے تھے۔ جب نبی کریم کی شہادت ہوئی تو جو حکومت آئی اس نے ان خادموں کو نکالا، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، ان خادموں کو نکالا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آئی ہیں دربار میں اور دفاع کیا ہے، پورا خطبہ دیا، خطبہ فدق۔ تو یہ جناب سیدہ کو نبی نے عطا کیا تھا، ان کا حق تھا اور انہی کی ملکیت تھا، اس وجہ سے اسے حق زہرا کہا جاتا ہے۔ امو، قبر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہاں ہے؟ بیٹے حقیقت میں اس سوال کا جواب کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر کہاں ہے، وقت کے امام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو معلوم ہے، امام معصوم کو معلوم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جناب سیدہ کی وصیت پہ عمل کیا تھا کہ مجھے رات میں دفن کیجیے گا۔ بہت ساری وصیتیں تھیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے 40 قبریں بنائی تھیں،
اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا 40 نئی قبریں بنی ہوئی ہیں، 40 قبریں بنائی تھیں۔ تو کچھ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود اسی حجرے میں دفن کیا، کچھ سے بقیہ میں دفن کیا، 40 نئی قبریں بنائی تھیں۔ اس وجہ سے حقیقت میں کسی کو نہیں معلوم کہ قبر جناب سیدہ کہاں ہے۔ امو، امام علی علیہ السلام نے 40 قبریں کیوں بنائی تھیں؟ بیٹا حقیقت میں یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام اور جناب سیدہ کی مظلومیت کی بہت بڑی داستان ہے کہ 40 قبریں کیوں بنائیں امیر المومنین علیہ السلام نے، کیونکہ اس وقت کی حکومت سے یہ خوف تھا کہ وہ آ کے قبر کو کھولیں گے اور جنازہ نکال کے نماز جنازہ پڑھیں گے، کیونکہ پڑھنے نہیں دیا تھا، جناب سیدہ کی وصیت تھی۔ یہ کیوں پڑھیں گے نماز جنازہ؟ اس لیے کہ لوگوں کو بتا سکے کہ نبی کی بیٹی کی نماز جنازہ ہم نے پڑھی ہے۔ امیر المومنین نے اس وجہ سے 40 قبریں بنائیں کہ کوئی قبر کا نشان ڈھونڈ نہ سکے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام غضب کے عالم میں آئے ہیں جب یہ پتہ چلا کہ کچھ عورتوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ قبر کھودی جائیں گی، 40 نئی قبریں کھودی جائیں گی اور بے حرمتی ہوگی جنازے کی۔ کیا ہوگا؟ دوبارہ نکال کے یہ لوگ آ کے نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تم نے جو کچھ کیا، جتنا ظلم کیا، علی نے تلوار نہیں نکالی، مگر اگر قبر زہرا کی بے حرمتی ہوئی تو پھر لَأَسْقِيَنَّ الْأَرْضَ بِدِمَائِكُمْ، تمہارے خون سے مدینے کی زمین کو سیراب کر دوں گا۔ علی علیہ السلام کا جب یہ غضب دیکھا تو یہ لوگ واپس پلٹ گئے اور کہا نہیں نہیں ابوالحسن، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ ایک جملہ صرف میں آخر میں کہوں گا میرے وقت کے امام کی مظلومیت کا، کہ مولا کائنات نے قبر جناب سیدہ کی بے حرمتی نہیں ہونے دی، مگر امام زمانہ مظلوم شخصیت، ایک قبر جناب سیدہ سے جو منسوب ہے وہ ہے بقیہ میں، اس قبر کو بھی آل سعود نے ڈھا دیا اور مسمار کر دیا۔ یہ مظلومیت امام زمانہ ہے۔ عجب نہیں کہ جب وقت کی تاریکی ہو جاتی ہو، رات کی تاریکی چھا جاتی ہو، تو میرا وقت کا امام قبر زہرا پہ گریہ کرنے آ جاتا ہو، اور امام وقت کو ہی معلوم ہے کہ قبر زہرا کہاں ہے۔ امو، ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ استغفر اللہ بیٹا، آپ کا ہی بہت بہت شکریہ، پروردگار قبول فرمائے۔ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے سننے والوں کو، کہ دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام ہیں، جب کبھی کسی معصوم کی بھی شہادت آئے تو اس معصوم کے حوالے سے کتاب کھول کے، کوئی سی بھی کتاب جو اویلیبل ہو اس معصوم کی سیرت پہ، اس کتاب کو کھولیں، جتنا ممکن ہو اس کا مطالعہ کیا جائے، اپنی اسٹڈی میں بڑھائیں، اضافہ کیجئے، علم میں اضافہ کیجئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جہالت کو ہرگز پسند نہیں کرتے، معاشرے سے، خاص طور سے اہل بیت کے چاہنے والوں سے جہالت دور ہوگی۔ جیسے ابھی ایام فاطمیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کسی بھی کتاب کا کوئی بھی چیپٹر کھولیں، جتنا پڑھ سکیں پڑھیں، تمام کے لیے، چھوٹے سے بڑے جو بھی ہیں، تمام کے تمام افراد اس پہ عمل کریں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے ہمارے مہمان امو سید قاسم شاہ۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔